सबक का नाम है हमद। अल्फाज मायने। अना का मतलब आपके पास मीन्स में बनेगा इज्जत, पुरहोल खौफनाक, सहर सुबह, बाद सबा सुबह की ताज़ा हवा, कबा चादर, आराम सुख को कहते हैं, तबस्सम मतलब होता है मुस्कुराहट में। इसी तरह पुरस्रार राजों से भरा हुआ, सदा आवाज़ को कहते हैं, हवादिस हादसे की जमा है, नवा आवाज़ के लिए है, लर्जिश गलती के लिए है, गाम वक्त के लिए। तो ये जो अभी आपके लिए पढ़े हैं अल्फाज के मायने, ये हमने इसमें से आपको बताएं, तो इनको समझ के आप कोशिश कीजिएगा और इसी तरीके से जब आप इसको वर्क करेंगे तो यही वर्क आपको याद भी होना चाहिए। अब नया काम जो आपके पास इसमें शुरू हो रहा है, सवालात के जवाबात। मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से कायनात को खूबसूरत बनाया है? तो जवाब में आपके पास है सूरज चांद सितारों से आसमान को सजाया है। सवाल अभी जवाब चल ही रहा है। दरियाओं और झीलों, समंदरों, पहाड़ों, जंगलात और सरसब्ज मैदानों को बनाया। तो कायनात को मुख्तलिफ मखलूक़ात और रंगों से भर दिया। ये सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ नंबर 1 का। दोबारा पढ़ देते हैं। अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से कायनात को खूबसूरत बनाया? जवाब में आपने लिखा सूरज चांद सितारों से आसमान को सजाया, दरियाओं और झीलों, समंदरों, पहाड़ों, जंगलात और सरसब्ज मैदानों को बनाया, कायनात को मुख्तलिफ मखलूक़ात और रंगों से भर दिया। अब सवाल नंबर 2 है, अल्लाह अकबर किस मौके पे बोला जाता है? तो इसके जवाब में आपके पास है मुसलमान मुंदरजा झेल मौक़ों पर अल्लाह अकबर बोलते हैं। नंबर 1 है नमाज के दौरान और बाद में, आगाज़ जंग के वक्त, जानवर को ज़बह करते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, हर मुश्किल वक्त में। जवाब मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर आपके पास 3 है, अल्लाह ताला की रहमत हमें हर कदम पर किस तरह दिलासा देती है? अब जवाब है अल्लाह ताला की रहमत हमें ज़िंदगी के हर कदम पर अपनी अता करदा नेमतों और उम्मीद से दिलासा देती है। सवाल नंबर 4 है, मज़ाहिर फितरत किस तरह अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं? जवाब लिखेंगे कायनात की हर चीज़, सूरज की रोशनी और हरारत, चांद की चांदनी, जंगलात का सुकून, पहाड़ों की बुलंदी, पुरहोर समंदर, काली घटाएं, बिजली की चमक और कड़क में उगने वाले अनाज और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ मौजूद हैं। अब सवाल नंबर 5 है, हमने इन मज़ाहिर कुदरत का ज़िक्र करें जिससे इंसान भला वास्ता फ़ायदा उठाता है। जवाब में लिखेंगे सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, मिट्टी, समंदर, चरिंद परिंद वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सवाल नंबर 6 में, पहाड़ों की अना से क्या मुराद है? जवाब है पहाड़ों की सख्ती और बुलंदी इनकी अना का सबब है। नंबर 7 में, पहाड़ों में परिंदों का जिक्र किस अंदाज में किया गया है? आप इसके जवाब में लिखेंगे हमद में परिंदों के चहचहाने और बुलबुल की नवा का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 8 में, हमने तुझे जाना फ़कत तेरी अता से मिसरे की वजाहत करें। अब इसके जवाब में हम करेंगे जवाब इंसान अल्लाह ताला को मज़ाहिर कुदरत और इसकी दी हुई नेमतों से पहचानता है। तो ये आपके पास इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। अब खाली जगह आपके पास शुरू करते हैं। पहले आपके पास है जंगल की डैश से पहाड़ों की अना से। दूसरा आपके पास है पुरखुल समंदर से पुरसरार डैश से। तीसरा है चिड़ियों के चहचहाने से तो डैश की नवा से। आगे है मोती की डैश से तो हीरे की जला से। आगे फिफ्थ में नेकी से डैश से लग़ज़िश से ख़ता से। और सिक्स में खुद अपने ही डैश के
ڈھکنے کی صدا سے۔ اب نمبر 1 آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں جو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ جنگل کی ڈیش کی جگہ پہ آپ لکھیں گے خاموشی، پرہول سمندر کی پرسرار کے آگے جو ڈیش ہے اس کی انڈر لائن لگا ہوا ہے، یہاں لکھیں گے گھٹا۔ نمبر 3 میں چڑیوں کی چہکنے سے، تو جو ڈیش لگا ہوا ہے اس کی جگہ میں لکھیں گے بلبل۔ نمبر 4 میں موتی کی کے سامنے جو ڈیش لگا ہے اس میں لکھیں گے نزاکت۔ اسی طرح نیکی سے سامنے ڈیش پہ لکھیں گے عبادت، اور خود اپنے ہی جو سامنے ڈیش لگے اس کے نیچے لکھیں گے، اوپر لکھ دیں گے آپ سینے کی کے دھڑکنے کی صدا سے۔ تو مکمل ہو گیا۔ اب یہ اس کے بعد آپ کے پاس گرامر کا ایک سوال ہے، اس میں صفت سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام تحریر کریں۔ تو جواب میں سب سے پہلے ہم جواب لکھیں گے اس میں صفت۔ اس میں صفت ایسے لفظ جو کسی اسم کی خوبیاں، مقدار، معیار وغیرہ کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ اس میں صفت کی اقسام میں صفت ضمیری، صفت مقداری، صفت عددی، صفت ذاتی، صفت نسبتی شامل ہیں۔ اب اس کو فرداً اس کا جواب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صفت ضمیری، وہ اسم صفت جو ضمیر کی حالت کو ظاہر کریں، جیسے میرا گھر، تمہارا مکان، ہماری بلی وغیرہ۔ صفت مقداری، وہ اسم صفت جو کسی اسم کی مقدار کو اس طرح ظاہر کرے کہ اس میں مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی پیمائش کی اکائیاں کا بھی ذکر ہو، جیسے 4 کلو گرام چاول، 2 لیٹر پٹرول، 5 میٹر کپڑا وغیرہ۔ صفت عددی، وہ اس میں صفت جو کسی خاص چیز کی تعداد کو ظاہر کرے، جیسے 5 لڑکے، 11 کھلاڑی وغیرہ۔ صفت ذاتی، وہ اس میں صفت جو کسی اسم میں موجود خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، جیسے اچھا لڑکا، اونچی عمارت، بہادر آدمی وغیرہ۔ صفت نسبتی، وہ اسم صفت جس کی ذریعے کسی شخص کا تعلق کسی خاص جگہ سے معلوم ہو، جیسے لاہور سے لاہوری، ایران سے ایرانی۔ اس کے بعد آپ کے پاس حمد کا مرکزی خیال۔ اس حمد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے سورج کے اجالوں، فضاؤں، خلاؤں، چاند ستاروں کی چمک، روشنی، جنگلوں کی خاموشی، پہاڑوں کی عنایت، سمندر، گھٹاؤں، بجلی کی چمکنے، کڑکنے، مٹی میں موجود خزانوں، برسات، طوفان، پانی اور ہوا سے۔ اسی طرح گلشن کی بہاروں، کلیوں، شبنم، باد صبا، پھولوں، پرندوں کے چہچہانے، موتیوں کی نزاکت، ہیروں کی جلا سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جانا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بند نمبر 1، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پرسرار گٹا سے، بجلی کی چمک سے، کڑکنے کی صدا سے، سے، طوفانوں سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھ سے جانا ہے فقط تیری اطاعت سے۔ الفاظ معنی موجود ہیں، اس کے مطابق دیکھ لیجئے گا۔ اور تشریح، نظم حمد کے پہلے بند میں شعر عتیق احمد جاذب اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے۔ کائنات کی ہر ایک تخلیق ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اس کائنات کو اتنی خوبصورتی سے تخلیق کرنے والے کوئی اور انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم مظاہر فطرت میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے نشانات نظر آتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہو یا ٹھنڈی ہوائیں ہو، زمین ہو، خالی آسمان پہ موجود چاند اور ستاروں کی چمک ہو، روشنی ہو، گھنے جنگلات کی خاموشی، بلند و بالا پہاڑ اور خطرناک اور گہرے سمندر، پرسر گٹائیں ہوں، بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرجنے کی آوازیں، مٹی اور سے پیدا ہونے والے اناج اور غذائیں، غرض برسات ہو، طوفان ہو، پانی ہو یا ہوا ہو، اے اللہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف آپ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے پہچانا ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی مہربانی ہے جو اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بند نمبر 2 ہے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر سے، باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نواز سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط
تیری عطا سے۔ اس کے بھی الفاظ معنی موجود ہیں، اس کے مطابق دیکھ لیجیے۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں جب ہم اپنی نظر ادھر ادھر ڈالتے ہیں تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغات کی بہاروں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، وہ رنگ برنگے الگ الگ پھولوں کو پیدا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ طرح طرح کے پھولوں کو پیدا کیے اور باغ کو خوش رنگ بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کلیوں کی حیا باغوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ پھولوں پہ گرنے والی شبنم اور اس شبنم کے گرنے سے ادا سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پتہ لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے مشرق سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں باغ کے ہر رنگ اور ہر قسم کے پھولوں کو تر و تازہ کرتی ہے اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کے لباس پہنائے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چڑیوں کے چہکنے، بلبل کی سریلی آواز، موتیوں کے نرم و نازک ہونا، ہیروں کی پائیداری، غرض ہر چیز کی کاریگری کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سب کو اتنی خوبصورتی سے بنانے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم نے آپ کو آپ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے ہی جانا ہے۔ بات نمبر 3، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و الم سے، دردوں سے، دعا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لرزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ الفاظ معنی موجود ہیں، انہیں دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق تیار کریں۔ تشریح: شاعر حمد کی آخری بند میں روزمرہ زندگی میں انسان کو پیش آنے والے حالات واقعات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو زندگی میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے ان حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی حادثے رونما ہوتے ہیں، وفاؤں کے، ظلم و زیادتی، ناانصافی کے، جس انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ رنج و الم کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی دو ان کے دکھ درد کو کم نہیں کرتی، تو انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ بیان کرنے چاہیے کیونکہ صرف وہی انہیں تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خوشی، غمی، بیماری، شفا، بچوں کی شرارتیں، ماؤں کی دعائیں، نیکی کے کام اور عبادتوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے، یہاں تک کہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز سے ہی انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے عظیم ہے، وہ واحد ہے جس نے ہر چیز اتنی خوبصورتی سے تخلیق کی ہے۔ تو یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا۔ اب سبق نمبر 2 میں نعت ہے اور اس نظم میں نعت کے جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الفاظ کے معنی پہ۔ لفظ ہے آپ کے پاس بلند اقبال، معنی اس کا ہے خوش قسمت، بختاور۔ امین ایماندار کو کہتے ہیں۔ مرد سے صداقت، سچا آدمی ہے۔ فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنے والا۔ اور نیکسٹ آپ کے آمد قرآن، قرآن کا نزول ہونا۔ ظفر، کامیابی ہے۔ ڈھنگ، طریقہ ہے۔ کامل، مکمل ہے۔ اور مفکر، سوچ بچار کرنے والا۔ شعر نمبر 1، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ نثر، مجھ سے خطا کار انسان مدینے میں رہے، سرکار کا مہمان بن کے مدینے میں رہے۔ تشریح، جو انسان ایک مرتبہ مدینہ پاک جاتا ہے پھر اس کا دل واپس آنے کو نہیں کرتا۔ مدینہ پاک کی پیاری فضا اسے ایک راحت اور خوشی پہنچاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار انسان صرف مدینے میں رہنا چاہتا ہے، میں مدینے میں سرکار کا مہمان بن کے رہوں اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ وہ رو کر بھی اٹھاتے ہیں حضوری کے مزر، میں یہاں اور میری جاں مدینے میں رہے۔ نثر، وہ رو کو پہ حضوری کے مزے اٹھاتے ہیں، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ تشریح، میں اگرچہ مدینے سے دور ہوں مگر میری مدینے سے محبت اس قدر ہے کہ میں اپنے آپ کو مدینے کے بہت قریب محسوس کرتا ہوں۔ مدینے سے دور رہ کر بھی وہاں پہ حاضری کے مزے اٹھاتا ہوں۔ میں خود یہاں پہ ہوں مگر میری روح مدینے میں رہتی ہے اور مدینہ میرے دل اور میری جان ہے۔ شعر نمبر 3، اللہ اللہ سرفرازی صحرا حجاز، سارے مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ نثر، اللہ اللہ سرفرازی شہر حجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ تشریح، ساری دنیا میں عرب کی سرزمین کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ عرب پاک کی سرزمین میں مدینہ منورہ موجود ہے۔
مدینہ منورہ کی وجہ سے ہی اللہ نے اس شہر کو بلندی عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات یعنی امت مسلمہ کے بادشاہ ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بارش ہر شخص پہ ہوتی ہے۔ شعر نمبر 4، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ نثر، مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے، انسان زندہ رہنا ہو تو مدینے میں رہے۔ تشریح، مجھے اہل مدینہ کی ہر بات اچھی لگتی ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ کسی بھی جگہ پہ اتنا سکون اور خوشی نہیں ملتی جتنے کی مدینہ پاک میں جا کے ملتی ہے۔ مجھے مدینہ کی ہر بات یاد آتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہیں جا کر اپنی تمام زندگی بسر کروں۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، جہاں ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اور انسان اپنے ہر غم کو بھول جاتا ہے۔ شعر نمبر 5، یوں ادا کرتے ہیں مشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں۔ غم کونین ان کی الفت بھلا دیتی ہے، جتنے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان مدینے میں رہے۔ تشریح، جو انسان مدینے میں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ایسے دنیا کا غم بھلا دیتی ہے، وہاں پہ انسان کا عجیب سا سرور اور سکون بنتا ہے اور جس سے رحمتیں اس پہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان جتنے دن وہاں رہتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بن کے رہتا ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے ہر دکھ مدینہ پاک میں بھلا دیتی ہے۔ شعر نمبر 7، چھوڑ آیا ہوں دل و جاں یہ کہہ کے اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ نثر، دل و جاں یہ کہہ کے اعظم چھوڑ آیا ہوں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ تشریح، میں مدینے سے یہ کہہ کر لوٹ آیا ہوں کہ میرا دل اور میری جان مدینے میں، میں خود تو یہاں پہ ہوں مگر میری روح مدینے میں ہے، میری زندگی کا سارا سامان مدینے میں رہ گیا ہے، میری سب سے بڑی دولت ہی میرے مدینہ پاک سے عشق ہے، میرا سب کچھ مدینے میں ہے، میں در سے واپس آنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب اس کے سوالات کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کی؟ جواب ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا اور فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پہ کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہوئے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نعت میں مفکر کو کیا مشورہ دیا؟ جواب، شاعر نے نعت میں مفکر کو یہ مشورہ دیا کہ تم اس طرح سے لوگوں کی فکر کرو جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس آ گیا سوال نمبر 3 ہے، امین ہو تو عرب کے امانت دار کو دیکھو، مسئلے کی وضاحت کریں۔ اب اس سوال کے جواب کو آج طرف آتے ہیں۔ اس مصرعے میں شاعر ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بہت زیادہ ایماندار دار سمجھتے ہو تو آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت داری کو دیکھو، جو مشکل وقت میں بھی لوگوں کی ایمانتیں ایمانداری سے رکھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، آمد قرآن سے کیا مراد ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے، قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں نازل ہونا شروع ہوا اور 23 برس میں مکمل ہوا۔ سوال نمبر آپ کے پاس نیکسٹ 5 میں، نعت کا مرکزی خیال۔ جواب، شاعر آپ کے اخلاق اور کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، عظیم مفکر، بے قسم کا سہارا اور کامل انسان تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ احکام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ شریعت اسلام میں سنت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے جس پہ تمام مسلم امہ عمل کر رہی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف پر روشنی ڈالیں۔ اب جواب میں آپ دیکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر طائف کا سفر کیا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیتیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا تاکہ طائف کے پہاڑوں کو وہاں کے باشندوں پہ گرا دیا جائے، مگر آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے کسی اور کو پیدا کرے گا جو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرے گا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، اہل عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے کیوں مخاطب کرتے تھے؟ جواب ہے، اہل عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ نعت کے مطابق درج مصر مکمل کریں۔ تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 میں جہاں انڈر لائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جواب لکھنا ہے۔ یتیمی جس نے پائی اس بلند، انڈر لائن ہے، اس کی جگہ میں لکھیں گے اقبال کو دیکھو۔ نمبر 2 فکر ہو تو اس کی فکر کے ڈیش کو دیکھو تو یا ڈیش کی جگہ میں عنوان لگے گا۔ اسی طرح ہیرا کی ڈیش میں آمد قرآن کو دیکھو تو یہاں ڈیش میں خاموشی آ جائے گا۔ اگر مظلوم ہو تو اہل ڈیش پہ عطا دیکھو تو اہل طائف آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر نے ذرا اس فاتح عالم کا انداز عالم ڈیش دیکھو تو ظفر آ جائے گا۔ تو یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد گرامر کے پورشن میں فعل کی اقسام بلحاظ فاعل لکھیں۔ تو فعل کی دو اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ تو فعل معروف ایسے فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ ندیم نے خط لکھا، جواد نے کہانی سنائی۔ تو اب آپ کو یہاں بتانا ہے کہ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل پتہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلے سے ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ جیسے ندیم نے خط لکھا تو یہاں پہ ندیم ہمیں پتہ چل گیا، اور اسی طرح جواد نے کہانی لکھی تو جواد ہمیں پتہ چل گیا۔ تو ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے فعل مجہول، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثلا خط لکھا گیا، کہانی سنی گئی، کھانا کھایا گیا، کھانا کھایا گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے، جیسے اوپر فعل معروف میں آپ جانتے تھے کہ ندیم نے خط لکھا ہے تو ندیم کے نام کی وجہ سے ہم اس کو جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو فعل معروف بولا۔ لیکن یہاں پہ خط لکھا گیا، اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے خط لکھا۔ کہانی سنی گئی، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیسی کہانی تھی جو سنی۔ کھانا کھایا گیا، ہمیں نہیں پتہ کہ کھانا کیا تھا جو کھایا گیا۔ تو ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور اسی سے اوپر جو پڑھا تھا ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو اسے معروف کہتے ہیں۔ تو یہ اچھے طریقے سے تیار کرنے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کا مسنون طریقہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب اس میں آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 2 پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ تیسرا کھانے کو آرام سے چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ اور نمبر آگے ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اور نیکسٹ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس نعت میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صفات کو بیان کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان کامل کا درجہ دیتا ہے۔ یہ یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والے کی اعلیٰ عزت کا مقام پانا اور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جیسا ہونا، آپ کا ایمانداری اور سچے ہونے کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دینا، غار ہیرا میں جا کر خاموشی سے عبادت کرنا، تفکر کرنا، اس دوران قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ تو جب اہل طائف کو اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو ان کا آپ پر پتھر برسانا، زخمی کرنا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ باضابطہ مکہ کے مقام پر جب آپ کے دشمن کے سامنے سر
جھکائے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحمت کر کے انہیں معاف کر دیا۔ تو شاعر نے آخر میں یہ کہا کہ آپ کو جس طرح اور جس زاویے سے دیکھو آپ ایک مکمل انسان ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ ہم نے بھی پڑھا، یہ نعت کا خلاصہ تھا۔ اب پڑھیں گے سبق نمبر 3، سوائے کامل کی روشنی میں والدین کا احترام۔ الفاظ معنی میں پہلے آ جاتے ہیں۔ کرب تکلیف دکھ معنی بنتا ہے، دیکھ بھال خیال رکھنا، ماتھے پہ بل پڑنا غصہ آنا، سرکشی بات نہ ماننا انکار کرنا، جزو لازم لازمی حصہ، تب فرمانی فرمانبردار ہونا، انمول قیمتی نایاب ذہن نشین کرنا یاد کر لینا۔ اب سوال پیراگراف کی تشریح اقتباس نمبر 1، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے ڈیش کبھی بھی۔ حوالہ متن سبق کا نام اسوائے کامل کی روشنی میں والدین کے احترام، سلیس اردو لکھیں گے۔ یہ پیراگراف سبق اسوائے کامل کی روشنی میں والدین کے احترام کے آغاز سے لیا گیا ہے اور اس اقتباس میں بچوں کو والدین سے نافرمانی سے سختی سے منع کیا گیا اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو بچے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ والدین کی نافرمانی بھی اتر آتے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت پہ ان کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی تاکید کی ہے اور والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور گویا والدین کی نافرمانی عظیم گناہ ہے۔ اقتباس نمبر 2، انسان اگر اس بات پہ غور کرے کہ اولاد ابھی ڈیش 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 برداشت کی۔ حوالہ متن سبق کا نام ہے اسوائے کامل کی روشنی میں والدین کا احترام۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور خدمت کا درس بار بار دیا ہے اور والدین کا درجہ بہت بلند کیا ہے، کیونکہ انسان اگر غور کرے تو اس کو حقیقت معلوم ہوگی کہ اولاد کی پرورش اور پیدائش کے حوالے سے ماں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے والدین کے حق میں نافرمانی نہ کریں۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دنیا میں انسان کس کا احسان نہیں اتار سکتا؟ جواب، دنیا میں وہ لوگ جن کا احسان ہم کسی صورت نہیں اتار سکتے وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین ہمارے لیے قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شکر گزار ہوں کم ہے۔ والدین اس دنیا میں ہمارے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ سوال نمبر 2، والدین کس طرح بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب، والدین اولاد کی پیدائش اور پرورش کے لیے زندگی کے گرم، سرد، دھوپ، چھاؤں، دکھ کو برداشت کرتے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن تک والدین بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر گھڑی بے چین رہتے ہیں اور اپنے وسائل کے مطابق اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بچوں کی تکلیف پہ ماں کس طرح قلب میں مبتلا ہوتی ہے؟ جواب، ماں سوال نمبر 3، بچے کی تکلیف پہ ماں کس طرح کرب میں تبدیل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، بچے کی تکلیف پہ ماں کس طرح کرب میں مبتلا ہوتی ہے؟ جواب، ماں اپنی اولاد کی معمولی سی تکلیف پر بے چینی اور کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہے اور پھر بھی اس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4، نافرمان اولاد کا دنیا میں کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، نافرمان اولاد دنیا میں ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ والدین کے گستاخ کی حرم کعبہ میں کی گئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 5، اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب، قرآن مجید میں والدین کی خدمت اور ادب پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ فرمایا، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، ان سے نرمی سے بات کرو۔ ایک اور جگہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے کہ تم سب لوگ اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرو۔
اب سوال نمبر 6 ہے والدین کے حقوق۔ جواب میں ہم شروع کریں گے۔ والدین کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پہ والدین کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے بات کرنا، ان کے حکموں کی تعمیل کرنا۔ سوال نمبر 7، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ والدین کی اطاعت اور تبع فرمانی کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو، ورنہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ تصور ہوگا جو قطعاً توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوگا۔ سوال نمبر 8، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ اور والد گرامی کا نام بتائیں۔ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام۔ سوال نمبر 7، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ والدین کی اطاعت و تابع فرمانی کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو، ورنہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ تصور ہوگا جو توبہ کرنے سے معاف ہوگا۔ سوال نمبر 8، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ اور والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال نمبر 9، اطاعت والدین کی اہمیت کے بارے میں سے کوئی ایک حدیث مبارکہ بتائیں۔ جواب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے ان میں سے ایک۔ سوال نمبر 9، اطاعت والدین کی اہمیت کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بتائیں۔ جواب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ متضاد الفاظ سے کیا مراد ہے؟ اب اس کے جواب کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ متضاد سے مراد ایسے الفاظ جو اپنے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں، متضاد کہلاتے ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ الفاظ متضاد کے لیے، عالم کا متضاد جاہل ہوتا ہے، زمین کا متضاد آسمان، روشنی کا تاریکی، انسان کا حیوان، حق کا باطل، برے کا بھلا، حرص کا قناعت، نفرت کا محبت۔ اس کے بعد اب آپ ایک کالم بھی حل کر لیتے ہیں۔ کالم میچ کرنا، کالم الف کو کالم بے سے میچ کریں۔ تو اس کے جواب میں آپ کے پاس ہے ہمارے والدین ہمارے لیے، جو جواب ہے کالم بی میں لکھا ہوا ہے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ پھر اسی طرح کالم الف میں لکھا ہے والدین اس دنیا میں ہمارے لیے، تو اس کے جواب میں کالم بے پہ لکھا ہے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ کالم الف میں لکھا ہوا ہے والدین کا پیار، کالم بے میں جواب ہے دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کالم الف میں والدین کی خدمت کا اجر، اب جواب بے میں لکھا ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں والدین کی خدمت اور ادب پر، تو اس کے جواب میں آگے لکھا ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب یہ الفاظ متضاد بھی آپ کے پاس مکمل ہو گئے، تو اس کی ترتیب ابھی ہمارے پاس پوری ہو چکی ہے۔ اور اب ہم محاورات اور جملے کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ محاورات، معنی اور جملے۔ محاورہ ہمارے پاس ہے باغ باغ ہونا، اور معنی میں بہت خوش ہونا۔ جملہ بنے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے سے مل کے ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ جلا بخشنا محاورہ ہے، معنی میں زندگی دینا، اور جملے میں آپ کے الفاظ نے میرے خیالات کو جلا بخشی ہے۔ اگلا محاورہ ہے گلا گھونٹنا، معنی ہے گلا دبانا۔ جملہ بنے گا غریب کی غربت نے اس کی تمام خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا۔
اگلا ہے ناک میں دم کرنا، معنی ہے تنگ کرنا۔ جواب ہے جملے میں مچھروں نے رات بھر ناک میں دم کیے رکھا۔ آگے آپ کے پاس ہے آسمان سے باتیں کرنا، تو جواب معنی میں ہے بہت اونچا ہونا، اور جملے میں آئے گا آج کل اشیائے ضرورت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس مکمل ہو گیا، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ترتیب ٹھیک کریں۔ جزاک اللہ۔